Assalamu alaikum. See, to you have all King of Fight at MK Fantasy World by Muniba Khalil, and it's episode number 69. And hope so you are enjoying the novel. So let's start it. सुबह होते ही सिद्रा अपनी इबादत के लिए कमरे से निकली। वुज़ू बनाते वहीं एक सादा मगर खूबसूरती से सजाए कमरे में नमाज अदा करते कुरान मजीद की तलावत करने लगे। कुछ ही देर में सामिया और शमीमा भी नमाज अदा करते उन्हें हाज़री लगवा चुकी थी। ये सिद्रा का हुक्म था, कोई उनमें से नमाज नहीं छोड़ेगा, माँ सिवाय ज़हीर के, जो उनकी एक नहीं सुनता था। अगर सुनता भी था तो इस मामले में नहीं। जल्दी करो ना, मनसा बाहर से चीखी। उसे फ्रेश होना था, फिर शान के साथ लाहौर घूमना था, मगर ये ज़हीर निकले तो ना। किस बात की जल्दी है तुम्हें? अंदर से आवाज़ गूंजी। वो जिस्म खुश करते अब टॉवल लपेट रहा था। उसी बात की जिसकी तुम्हें भी है, मुंह बनाते कहा। वहीं वो टॉवल लपेटे बाहर निकला। मनसा की बोलती बंद हुई। उसने सर ही झुका लिया। मुझे तो अपने बच्चों की जल्दी है। उसके अल्फाज से मनसा को मुकम्मल ही चुप लग गई। ज़हीर अपने सिक्स पैक शो करते उसके पास आया, गीले हाथों से हल्के से उसकी गाल छुई। तो कब दे रही हो मुझे न्यूज़? उसके बाल उंगली पर रोल करने शुरू कर दिए। कैसी न्यूज़? धीमे से पूछा। गुड न्यूज़, मेरे बाबा बनने की। उसकी गाल चूमते उसे स्टिल छोड़े वो खुद ड्रेसिंग रूम में बंद हो गया। पीछे मिनसा अपने तपते वजूद और आरस के साथ कितनी ही देर खड़ी रही। फिर खटके से ड्रेसिंग रूम ओपन करते वो जल्दी से वॉशरूम में बंद हुई। ज़हीर अब वहीं अपने लिए मैचिंग शूज़ ढूंढ रहा था। टाई अलग से और वॉच भी अभी रहती थी। उसे तो अभी काफ़ी वक़्त लगने वाला था। बालों में हाथ फेरते वो वहीं घर में दाखिल हुआ। वजूद पर जिम सूट था। बाल पसीने से माथे पर चिपक रहे थे। उसने ट्राउज़र की पॉकेट से रुमाल निकालते उससे पसीना साफ़ किया। वहीं एक दूसरे के सर पे सर जोड़े खड़ी वो तीनों उसे ही देख रही थीं। शान का हुस्न देख अब तो सामिया को ज़हीर भी उसके सामने ज़ीरो लगता। वहीं सानिया को वो हैंडसम चोर लगता तो शमीमा को वो उसका जैक लगता, जो न जाने कहाँ खो गया था मगर उसे वापस मिल गया। शर्म तो नहीं आती घर आए मेहमान को ताड़ते हुए। डोम न जाने कहाँ से आ टपका। वो तीनों घबराते फ़ौरन से पलटी। डोम को देख सांस भरते शुक्र अदा किया। हैंडसम मेहमान। सुकून में आते ही सानिया ने उसकी तस्दीक की। वो तो मैं भी हूँ। कॉलर खड़ी करते फ़ख्र से कहा। मैंने हैंडसम कहा, डफ़र तो नहीं। तंजिया मुस्कुराहट उछालते उसे आग की भट्टी में झोंकते वो तीनों वहाँ से चली गईं। पीछे वो वहीं खड़ा जलता करता रह गया। शान सीधा अपने कमरे में आया। घर तो उसे अब तक जूस मिल जाता था, मगर यहाँ ऐसा कोई सीन नहीं था। वो फ्रेश होते ज़हीर के पोर्शन में बने वेल फर्निश्ड किचन में आ गया। वहाँ ज़रूरत का सारा सामान मौजूद था। उसने सुकून से अपने लिए जूस बनाया, साथ ही मिनसा के लिए बनाए ट्रे में रख दिए। अंदाज़ा लगाते उसके कमरे की तरफ बढ़ा। मिनसा बैठी गुस्से से ज़हीर को घूर रही थी। वो मुकम्मल तैयार थी, मगर ज़हीर के टशन ही ख़त्म नहीं हो रहे थे। वो कोई 10वीं टाई बदल रहा था। मिनसा तो उसको बस घूर ही सकती थी। दरवाज़ा नॉक होने पर वो उसे घूरते खोल गई। अब कैसी हो? ने रूठेपन से ठीक हूँ कहा था। शान ने उसे जूस का ग्लास थमा दिया। वो ट्रे साइड पर रखते उसके साथ सोफे पे आ बैठा। शलवार कमीज़ में प्यारी लग रही है। उसका चेहरा सुर्ख हुआ। शान की तारीफ पर शर्माते वो उसे मुस्कुराने पर मजबूर कर गई। वहीं अब ज़हीर की नज़रें उसी पर थीं। मैं फिर टिकट बुक करवाऊँ? शरारत से पूछा, साथ ही लब दबाया। नहीं, बस गाड़ी बुक करवा लो।
تم مجھے پورا لاہور گھماؤ گے جب تک کہ یہاں ہو۔ شان نے اسے گھورا۔ وہ اکڑ کر کہتے جوس پینے لگی۔ ظہیر بھی کچھ ہی دیر میں تیار کھڑا تھا۔ سوری، مجھے پتہ نہیں تھا تم کون سا فلیور لوگے، میں پھر تمہارے لیے جوس نہیں لایا۔ وہ منسا کی وجہ سے فارمل تھا، ورنہ یہ خدمت گزاریاں تو صرف شایان اور منسا کے لیے تھیں۔ شایان اور منسا کے لیے تھیں۔ اس نے تو کبھی موسیٰ یا رومان کو بھی کچھ بنا کر نہیں دیا تھا، جوس تک بھی نہیں۔ کوئی بات نہیں، منسا پیا میں پیا ایک ہی بات ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بولا جس نے جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا تھا، پینا ہے تو پی لو، مگر مجھے الگ سے بھوک لگتی ہے جو شدید ہو چکی ہے۔ وہ اسے دیکھ کر بولا جس نے جھوٹے منہ بھی نہیں پوچھا تھا، پینا ہے تو پی لو، مگر مجھے الگ سے بھوک لگتی ہے جو شدید ہو چکی ہے۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ شان ان دونوں سے پہلے نکل گیا۔ وہیں منسا اب ظہیر کے ساتھ اکیلی تھی۔ کیا یہ زبان تھک جاتی اگر تم یہ پوچھ لیتی، ظہیر کیا آپ بھی جوس پئیں گے؟ اس کے سامنے کھڑے ہوتے کچھ خفگی بھرے تاثرات سے پوچھا۔ میں کسی ظہیر کو نہیں جانتی، لاپرواہی سے کہا۔ تو تمہارا شوہر کون ہے؟ اس کی کمر کے گرد ہاتھ لپیٹا۔ وہ اپنی بات پر پچھتائی۔ احمد، اس نے یک لفظی جواب دے کر سوچا تھا وہ مطمئن ہو کر اسے جانے دے گا، اور اگر وہی احمد چاہے تم اسے ظہیر کہہ کر بلاؤ۔ کہتے ہی ہاتھ کی گرفت تنگ کرنا شروع کر دی۔ اس نے تھوک نگلا۔ ظہیر اس کی حالت غور سے دیکھتے دوسرے ہاتھ سے اس کا نچلا لب دبایا۔ اس پر ہلکا سا کٹ تھا، اور یہ ظہیر کی ہی مرہون منت تھا۔ یہ اچھا لگ رہا ہے، ان کا اصل رنگ سرخ سے زیادہ پیارا ہے۔ وہ اپنے ہونٹ اپنے منہ کے اندر لے جاتی، اس سے پہلے ہی وہ ان پر جھک گیا۔ وہ اس کے الفاظ سے سمجھ رہی تھی وہ کیا چاہتا ہے اور کیوں چاہتا ہے۔ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبائے وہ ان کو شدت سے چوم رہا تھا۔ ایک ہاتھ اس کی کمر میں گردش کرتے اسے الگ سے تڑپانے لگا۔ ظہیر اس کی گردن میں ہاتھ ڈالے اسے خود میں سموئے تھا۔ وہ اس کی باہوں میں بغیر تڑپے بس اسے خاموشی سے اپنی سانسیں لینے دے رہی تھی۔ نہیں چاہتی تھی وہ ذرا بھی غصے میں آئے، اور جو رات کو وہ کر چکا تھا اس کے بعد منسا اس سے دور نہیں جانا چاہتی تھی۔ اپنی طلب کو سائڈ پر رکھتے جب اس نے منسا کی صحت کا خیال کیا تھا، منسا سب بھول گئی تھی، اور اگر کچھ یاد رہا تھا تو بس ظہیر احمد، اس کا شوہر۔ ظہیر اس کو آہستہ سے خود سے الگ کیا، اس کے ہونٹوں سے نرمی سے ہونٹ جدا کیے، اسے سینے سے نکالتے اس کا چہرہ سامنے کیا۔ وہ سانسیں بھرتے اپنی آنکھیں بند کیے پڑی تھی۔ اس کی شدت برداشت کرنے کے بعد وہ اکثر ایسی ہی ہو جاتی، اور اس کی پھولی سانسیں ظہیر کو مسمرائز کر دیتی۔ وہ سب بھول جاتا، سب کچھ ہی۔ تم نارمل سے زیادہ پھولی سانسوں میں اچھی لگتی ہو مجھے۔ ہاتھ اس کی کمر سے پیٹ پر پھیرتے وہ اسے تڑپا گیا، جو اس کے گلے میں بازو ڈالتے اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ مشکل سے اس کے سینے تک پہنچنے والی نے پاؤں زمین سے اونچے کر لیے تھے۔ چھوٹی سی ہو مگر کام بڑے بڑے ہیں۔ اشارہ اس کے گردن میں بازو ڈالنے کی طرف تھا۔ کھانا نہیں کھانا اب؟ وہ کچھ نہیں بولی۔ ظہیر اسے خود ہی باہوں میں بھرتے نیچے لایا، دروازے کے پاس لاتے اسے نیچے اتارا۔ دوسری طرف سے شان کی آواز سنائی دے رہی تھی، جو سدرا کے ساتھ ٹیبل سیٹ کر رہا تھا۔ وہ یقیناً ان کاموں کا عادی تھا یا کچھ بھی، مگر اس نے زیادہ نہیں سوچا۔ بیٹا اب تو بیٹھ جاؤ، وہ اوکے کہتے منسا اور ظہیر کے ساتھ ہی بیٹھ گیا۔ کچھ ہی دیر میں باقی سب بھی آ گئے۔ لبنہ میٹنگ کے لیے چلی گئی تھیں۔ اپنے شوہر کی وفات کے بعد وہی بزنس سنبھال رہی تھیں۔ ان کی ساس اور سسر ایک عرصہ پہلے وفات ہو چکے تھے۔ وہیں ان کے شوہر اکلوتے بیٹے تھے۔
ان کی وفات کے بعد ایسا کوئی نہیں تھا جو بزنس سنبھالتا۔ ظہیر نے ان کی کچھ مدد کی، کچھ وہ خود بھی بزنس اور فائنانس سے ہی تھیں، تو ان کے لیے زیادہ مسئلہ نہ بن سکا۔ اب وہ اپنی ساری کمپنی کو اکیلے ہی ہینڈل کر رہی تھیں۔ ظہیر ان کی کبھی کبھار مدد کر دیتا، مگر اب چند سالوں سے انہوں نے ہر طرح کی مدد لینے سے انکار کر دیا تھا۔ ظہیر کو داماد تو وہ بھی بنانا چاہتی تھی، مگر اس کی باتوں کے بعد انہوں نے امید چھوڑ دی۔ وہ ان کو بہت پہلے ہی سب باتوں سے آگاہ کر چکا تھا۔ خالہ، میں سامیہ سے شادی نہیں کر سکتا، آپ اسے ابھی سے سمجھا لیں۔ وہ انہیں کچھ کام بتانے آیا تھا، مگر اس کی اچانک بات پر وہ ٹھہرتے اسے دیکھنے لگیں۔ یہ ایک عرصے سے طے تھا، تو آج وہ ایسا کیوں چاہتا تھا؟ کوئی وجہ بھی تو ہوگی۔ انہوں نے پریشانی سے پوچھا۔ میں بابا کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ وہ سمجھی نہیں تھی۔ منہا، ان کی اپنی بیٹی؟ لبنہ نے اسے حیرت سے دیکھا۔ وہ یہ کیوں کہہ رہا تھا؟ بابا اسے مس کرتے ہیں، اور میں اس سے شادی کے بعد اسے یہاں لے آؤں گا، کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ جبکہ انداز ایسا تھا جیسے بدلہ لینا چاہتا ہو۔ وہ اچھے سے جانتی تھی وہ احمد سے کس قدر محبت کرتا ہے۔ وہ ضرور اس کی محبت کے چلتے منہا کو ان سب سے الگ کرتے یہاں لانا چاہتا تھا۔ وہ ان سے جھوٹ نہیں بولتا تھا۔ احمد نہیں مانے گا، اور وہ تمہاری بہن ہے۔ انہوں نے ایک کوشش کی۔ وہ میری بہن نہیں ہے۔ ہم دونوں کے ماں باپ ایک نہیں ہیں، ہم دونوں بس کزن ہیں۔ اسلامی شریعت کے مطابق ہم دونوں کا نکاح جائز ہوگا۔ وہ اتنا بھی بے خبر نہیں تھا، مگر احمد، اس نے پشت دیوار کی طرف کی۔ میں انہیں کچھ نہیں بتاؤں گا، اس نے کہتے ہی پلٹ کر جانا شروع کر دیا۔ پیچھے وہ وہیں کھڑی تھی۔ وہیں ظہیر کچھ ہی دنوں میں عمان چلا گیا۔ اس نے گھر یہی بتایا اسے بزنس کے حوالے سے کچھ کام ہے۔ اس نے وہاں منہا کے اور خیام کے بارے میں ساری معلومات حاصل کی۔ اس کے دوست کو پیسے دیتے اسے اپنا باپ بننے کا ناٹک کرنے کا کہا۔ وہ مان بھی گیا۔ خیام بھی اس سے راضی تھا۔ سب ٹھیک جا رہا تھا، جب اچانک ہی انہوں نے منہا کی مرضی کا بتا کر نکاح کی ڈیٹ بھی کینسل کر دی۔ اس دن اسے بہت غصہ آیا۔ وہیں تب تک اس نے سیکنڈ ٹارگٹ سیٹ کر لیا تھا۔ وہ منسا تھی، خیام کو بگ بی کہنے والی۔ منسا، اس کا خیال تھا وہ خیام کی بہن ہے، مگر معلومات نکالنے میں پتہ چلا وہ اس کی کچھ نہیں لگتی، بس دل کا گہرا تعلق ہے۔ وہ خیام کو تکلیف دینا چاہتا تھا، جیسی تکلیف اس کے باپ کو ہوتی تھی اپنی بیٹی کے بارے میں سوچ کر۔ منسا سے تعلقات بڑھاتے اس کا ارادہ اسے اغوا کرنے کا تھا، مگر نہ جانے کیوں وہ کبھی ایسا نہیں کر سکا۔ مگر اس کی ہارون سے محبت کے بارے میں جان کر اسے بہت غصہ آیا۔ اس نے گھر میں اس روز بہت توڑ پھوڑ کی۔ وہیں دوسری طرف احمد کو اس کے عمان کے پیچھے آنے کے پیچھے کے مقصد کا علم ہو گیا۔ وہ بھی اگلے ہی روز سدرا کے ساتھ عمان آ گئی۔ اب انہیں ایئرپورٹ سے پک کرنا ان کی مجبوری تھی۔ اس کا اپنا اپارٹمنٹ چھوٹا تھا۔ اس نے پاس ہی ایک بڑا گھر لے لیا۔ ارادہ اس کا خود بھی وہیں شفٹ ہونے کا تھا، مگر احمد کی بتائی سچائی نے اسے توڑ دیا۔ اس نے ظہیر کو سب سچ بتا دیا، اپنی بزدلی سے لے کر منہا کو مارنے کی خواہش تک سب بھی۔ اگر اسے احمد سے محبت نہ ہوتی تو شاید ان کے منہ پر کہہ دیتا، آپ یہ ڈیزرو کرتے تھے، مگر دل میں موجود محبت نے اسے روک دیا۔ وہیں دوسری طرف اس کا دل منسا کے لیے بدلنے لگا۔ اس کا بھی ایک دن حل مل گیا۔ احمد اسے واپس لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ جب ظہیر ان سے 2 دن مانگے، وہ یہاں ایک کالج میں پڑھا رہا تھا۔ وہ وہاں سے سب پیک اپ کرنا چاہتا تھا۔ اس کا خیال تھا شاید منسا اس کے لیے نہیں بنی۔ وہیں دوسری طرف کبھی خواہش کرتا وہ منسا کو اغوا کر لے، مگر اس کی سن لی گئی۔ منسا اس کے سامنے ٹوٹی حالت میں آئی۔ اس نے سب بھولتے اسے اپنا لیا، اسے اپنا نام دے کر اس سے نکاح کر لیا۔ ظہیر جانتا تھا وہ ابھی جذباتی طور پر کمزور ہے، اور اس نے اسی بات کا فائدہ اٹھایا۔
وہ اس بارے میں احمد سدرا لبنہ کسی کو نہیں بتا سکا، مگر اگلے ہی روز منسا کے وجود میں اٹھتے درد سے وہ دونوں ہی سب جان گئے۔ اس نے شادی کے روز ہی منسا کو سب بتا دیا تھا۔ اسے اپنی باہوں میں بے بس کرنے کے بعد وہ اسے ہر حقیقت سے آگاہ کر چکا تھا، جسے سننے اور سمجھنے کے باوجود بھی اس وقت منسا کچھ نہیں کہہ سکی، یا شاید کہنے کو کچھ تھا ہی نہیں۔ وہ تھکاوٹ کے چلتے احمد کی اس سے کچھ بلوانے کی ہر کوشش پر پانی پھیرتے سو گئی، جبکہ وہ باقی ساری رات سو نہیں سکا۔ وہیں منسا کا صبح ایسا رویہ جیسے اسے کچھ نہ بتایا ہو، تو اس نے بھی کوئی بات نہیں کرے دی۔ وہ اتنا تو سمجھ چکا تھا، وہ سب سمجھ بھی چکی ہے اور جان بھی۔ اب اسے خود سے دور نہ تو وہ جانے دیتا اور قریب تو وہ ہر صورت کر ہی لیتا، مگر وہ خود ہی اس سے دور جانے کا نہیں سوچ رہی تھی۔ اس نے شکر ادا کیا ظہیر احمد کا اپنا سگا بیٹا نہیں تھا، وہ ان کے بھائی کا بیٹا تھا۔ ظہیر سفیان اس کا پورا نام تھا۔ وہ بہت چھوٹا تھا جب سفیان کی ایک کار حادثے میں موت ہو گئی۔ اس نے ظہیر کو بہت توڑ دیا۔ سدرا اس کے ساتھ ہی تھی۔ وہیں احمد ان دنوں انم اور منہا کے ساتھ تھے، مگر جب لوٹ کر آئے تو ان کے گھر والوں نے انہیں اس شرط پر قبول کیا وہ سدرا سے نکاح کر دے۔ احمد نکاح کرتے ہی فوراً عمان آ گئے۔ وہ وہاں نہیں رکنا چاہتے تھے۔ یہاں انہیں انم ملی، اسے خوشحال دیکھ وہ پاگل ہو گیا۔ کوشش کی اسے واپس پانے کی، مگر یہ ممکن نہیں ہو سکا۔ قیام کے عمان سے 10 سال کے لیے بین کروانے پر وہ گھر ہی لوٹ گئے۔ وہیں گھر وقت گزارتے انہیں علم ہی نہیں ہوا جب وہ ظہیر کے قریب ہو گئے۔ اس کے بعد کچھ سال کے وقفے سے ان کی 3 اولادیں ہوئیں، ڈوم اور پھر شمیمہ اور ثانیہ۔ انہیں وہ تینوں بھی بہت عزیز تھے۔ ظہیر کو احمد کی بڑھتی محبت پسند نہیں تھی، مگر وہ کسی سے کچھ نہیں کہتا۔ وہ ان سب سے دور ہوتے وقت سے پہلے ہی سمجھدار ہو گیا۔ اس نے اپنی قابلیت سے اپنا فیملی بزنس ہی اچھا خاصا بڑھا لیا۔ اس کے ساتھ ہی اپنی مرضی سے یونیورسٹی میں پارٹنرشپ کے ساتھ کام شروع کیا، جو اب بلندیوں کو چھو رہا تھا۔ اسے سفیان کا کچھ خاص یاد نہیں تھا، مگر احمد سے محبت کے چلتے اس نے سب کے سامنے خود کو ظہیر احمد پکارنے شروع کر دیا۔ سب لوگ ہی اسے اس نام سے جاننے لگے۔ لوگوں کے لیے وہ احمد کا ہی بیٹا بن گیا، اور وہ اس بات پر خوش بھی تھے، مگر اس سارے عرصے میں وہ احمد کو سینے سے لگا کر اپنی بیٹی کی تصویر دیکھ کر روتے ضرور دیکھ چکا تھا، جس کے لیے اس نے سب پلان کیا، جبکہ تب اسے آدھا سچ ہی معلوم تھا۔ پورا سچ جان کر وہ خود سے شرمندہ بھی ہوا، جو منہا کو اغوا کرنے کا سوچ چکا تھا۔ مگر منسا کے آنے نے اس کا ہر پلان بدل دیا۔ وہ اس کے حواسوں پر چھانے لگی۔ اس نے پاس بیٹھ کر سکون سے کھانا کھاتی منسا کو دیکھا۔ وہ ہوش میں آیا۔ منسا اس کی شرٹ کا بازو کھینچ رہی تھی۔ وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ میری کمر درد کر رہی ہے، روتے تاثرات سے بتایا۔ وہ سب یوں بن گئے جیسے کچھ نہ دیکھ سکتی ہو، کیونکہ سننا تو واقعی مشکل تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے پاس جھکے بول رہے تھے۔ تو اسے گھورا جو سامنے بیٹھی اپنی نہ ہو سکنے والی سوکن کو بھی گھور لیتی، جو شان پر نظریں جمائے تھی، مگر منسا سمجھے تو دبا دو۔ ظہیر نے اسے گھورا۔ اگر تم نے انکار کیا تو یہاں سب کے سامنے تمہارا کالر پکڑوں گی میں۔ اس نے سانس بھری۔ کمرے میں چل کر دباؤں گا، یہاں اچھا نہیں لگتا۔ اسے پیار سے پچکارا۔ اس کی نظروں میں واضح سوال تھا، تو کیا اس روز اچھا لگا تھا یا پھر وہ جھوٹ تھا؟ کمرے میں چل کر دباؤں گا نا، ابھی نہیں بیبی۔ اسے پیار سے سمجھانا شروع کیا، مگر فضول۔ ظہیر اس کو سیدھا کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال دے، ابھی ہلکا سا دبایا تھا جب اس کی چیخ نکل گئی۔ ظہیر اسے گھورتے دیکھا۔ سب نے انہیں دیکھنا شروع کر دیا تھا۔
وہ ان سے معافی مانگتے کھانا ختم کرنے لگا۔ منسا بھی سامیہ کو جتاتی نظروں سے دیکھا، جس کے چہرے پہ مسکراہٹ وہ نہ سمجھی سے دیکھ رہی تھی۔ ظہیر ان دونوں کی حرکت پر بس نفی میں سر ہلا گیا۔ سامیہ ہوش میں آتے اس کو گھور رہی تھی، بدلے میں منسا بھی پوری اتر رہی تھی۔ شان اپنی بہن کی ضد پر مسکرایا تو ظہیر نے سر پکڑ لیا۔ سامیہ کو اچانک جیسے کچھ یاد آیا تھا، وہ فوراً اٹھ گئی۔ وہیں اس کے تینوں بہن بھائی بھی اٹھتے یونیورسٹی جانے کی تیاری کرنے لگے۔ گاڑی منگوا لی؟ کھانا ختم کرتے اس کی طرف متوجہ ہوئی۔ سدرا بیٹھی جوس پی رہی تھی۔ ناشتہ انہوں نے بھی کر لیا تھا۔ کسی گارڈ کی لے لوں گا، بے فکری سے کہا گیا۔ منسا کو بھی بس کھانے کی پرواہ تھی۔ میری گاڑی لے جانا، مجھے ڈرائیور چھوڑ دے گا۔ اس نے دونوں کی باتوں میں مداخلت کی۔ منسا ان دونوں کے درمیان بیٹھی تھی۔ وہیں ان تینوں کی سانس سوکھی جو مکمل تیار کھڑے تھے۔ تم بھی آؤ گے کیا؟ اس کی طرف نظریں اٹھا کر پوچھا۔ وہ تو ان آنکھوں میں ڈوبنے لگا تھا، گول میں ٹول سی کالی آنکھیں جیسے کسی کارٹون کی ہوں۔ فری ہوا تو ضرور۔ ظہیر نے اپنا ہاتھ مسلا۔ وہ منسا کا ماتھا چومنا چاہتا تھا مگر یہاں نہیں۔ مجھے میری فائل نہیں مل رہی۔ کھانا کھا لیا ہے تو اسے ڈھونڈنے میں مدد کر دو۔ وہ اسے گھورتے منع کرتی جب شان کی گھوری پر الٹا اسے گھورتے اٹھ گئی۔ اس کے ایسا کرنے پر شان مسکرایا۔ وہیں عمر کی کال آتے دیکھ پک کر لیں۔ بابا ٹھیک ہے، وہ ابھی ظہیر کو فائل دینی گئی ہے۔ وہ انہیں مطمئن کرنے لگا۔ تو کال کیوں نہیں اٹھا رہی؟ یہ تو وہ بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کا فون ٹوٹ چکا ہے، ورنہ انہیں بتا دیتا۔ بابا اس کا فون شاید گم گیا ہے، مجھے بھی ظہیر کے موبائل سے کال کرتی تھی، ماما کو بھی اسی نمبر سے کی ہوگی۔ ہیر اسے پاس بیٹھی گھور رہی تھی مگر وہ اسی بات پر پریشان تھا۔ شان وہ بچی ہے اور ظہیر مچور، عمروں کا فرق عام بات نہیں ہوتی۔ ہیر تو شروع سے سنجیدہ تھی، ہمیں مسئلہ نہیں ہوا ایک دوسرے کو سمجھنے میں، مگر منسا تو بچکانہ حرکتیں کرتی رہتی ہے۔ اس کی فکر شان سمجھ سکتا تھا۔ میری ظہیر سے بات ہوئی تھی اور منسا سے بھی، وہ دونوں خوش ہیں بابا، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بات کرتے سدرا سے مسکراتے اجازت لیتے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے وہ تینوں بیٹھے اپنے بھائی کا انتظار کر رہے تھے۔ ظہیر کون سی فائل؟ کمرے میں آتے پوچھا۔ جو سامنے بیڈ پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا۔ اسے آتے دیکھ وہ اٹھا تھا۔ منسا اس کی آنکھوں میں دیکھ ڈری تھی۔ قدم اٹھاتے وہ اس کی طرف بڑھا۔ وہیں منسا وہی قدم پیچھے کو لے رہی تھی، مگر کب تک؟ آخر پیچھے دیوار آ ہی گئی۔ مجھ سے بھاگ رہی ہو؟ اس کے سامنے رکتے ایک قدم کا فاصلہ بھی ختم کر دیا۔ ان دونوں میں بس ہوا کے گزرنے کا رستہ تھا جو وہ ختم کر دینا چاہتا تھا۔ منسا سانس کھینچتے نفی میں سر ہلا دیا۔ ظہیر کی گہری نظریں اس کے وجود پر تھیں۔ اب شلوار قمیض کیوں پہنتی ہو؟ اس کے کندھے پر جھکتے وہاں ہونٹ رکھے۔ قمیض اسے کافی کھلی تھی، کندھوں سے ذرا نیچے کھسک رہی تھی۔ تم نے کہا تھا خود تمہیں جینس شرٹ نہیں پسند، دھیمے سے کہا۔ وہ خود نظریں نیچے کھڑی تھی۔ ظہیر نے ہونٹوں سے ہی اس کی شرٹ ذرا نیچے کرتے وہاں لبوں سے نشان بنانے شروع کر دیے۔ وہ ایک دفعہ تو کپ کپ آ گئی۔ اس کی شدتوں کے سامنے وہ ایسی ہی ہو جاتی تھی۔ نظریں نیچے وہ اپنی قمیض کو مٹھیوں میں دبوچے کھڑی تھی۔ ظہیر اس کی شرٹ برابر کرتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے دیوار سے دور کرتے اپنے ساتھ لگایا۔ وہ پھر بھی نظریں نیچے ہی رہی۔ اسے ظہیر کے جنون سے ڈر لگتا تھا۔ اس کے جبیں سے ہوتے ظہیر کی نظریں چھوٹے سے ناک سے ہو کر ان ہونٹوں پر آ ٹھہری۔ ہلکے کھلے ہونٹ وہ سانسیں بھر رہی تھی۔ اس کا وجود اس کی پھولی سانسوں کی گواہی دے رہا تھا۔ اتنی بے چینی کیوں؟ اس کے ہونٹوں کو انگلی سے چھوتے اس کی گردن میں سامنے شاہرگ پر ہونٹ رکھتے اس کی خوشبو اندر کھینچی۔ سوری فار دا نوائز پلیوشن، لیکن یہاں پہ ایز آئی ٹولڈ یو کہ میں گاؤں سے بلانگ کرتی ہوں اور یہاں پہ فائرنگ وغیرہ ہوتی رہتی ہے۔ سو اگر میرے تو کانوں میں گئی ہے بہت برے طریقے سے آواز، اگر موبائل میں بھی اتنی زور سے آئی ہو تو ریئلی سوری۔ لیٹس اسٹارٹ دا ایپیسوڈ۔
اتنی بے چینی کیوں؟ اس کے ہونٹوں کو انگلی سے چھوتے اس کی گردن میں سامنے شاہ رگ پر ہونٹ رکھتے اس کی خوشبو اندر کھینچی۔ اسے منسا کے وجود سے بھی اپنی جیسی خوشبو آ رہی تھی۔ یقیناً یہ اس لیے تھا وہ اس کے وجود سے اس کی خوشبو چرا چکی تھی۔ احمد، اس کے الفاظ سنتے وہ اس کی سانسیں تنگ کر گیا۔ منسا کے ہاتھ خود بخود ہی اپنی شرٹ سے اس کے کندھوں پر آ ٹھہرے۔ ظہیر اس کے حواس گنوا کر بھی اپنے حواسوں میں تھا۔ اپنے ایک ہاتھ سے اس کی دونوں کلائیاں پکڑ کر کمر پر لگا دی۔ وہ نہیں چاہتا تھا کوئی بھی اس سے سلوٹ زدہ شرٹ کی وجہ پوچھے۔ منسا کی کلائیاں تھامے ہاتھ وہ اسے اپنے سینے سے چپکائے کھڑا تھا۔ دوسرا ہاتھ اس کی کمر میں ڈالے اس کو تڑپا رہا تھا۔ اپنے ہاتھ کو آگے پیچھے موو کرتے ہوئے اس کی سانسیں مزید تنگ کر گیا۔ منسا مچلنے لگی تھی مگر وہ شدتوں سے اس کی سانسیں پی رہا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں دبائے وہ ان کا رس نچوڑ لینا چاہتا تھا۔ اسے یہ اسٹرابیری بہت پسند تھی اور جب یہ سرخ رنگ میں رگے ہوتے تو اس کی جان لبوں پر آ جاتی، جیسے ہلکی لگی لپسٹک سے آ گئی تھی۔ اس کی مزاحمت مکمل دم توڑ گئی۔ ظہیر کا ہاتھ اب اس کی لوور بیک پر تھا۔ اس کی لوور بیک پر ہاتھ رکھتے وہ اسے گود میں اٹھا گیا۔ منسا بھی اس کی شدت دیکھتے دونوں ٹانگیں اس کی کمر کے گرد لپیٹ گئی۔ ظہیر اسے یوں ہی اٹھائے اس کو اصل شدتوں سے روشناس کروا رہا تھا۔ منسا کی کلائیاں وہ بے دہانی میں چھوڑ چکا تھا جو وہ اب اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے ضبط کر رہی تھی۔ اس کے بال بھی سارے بکھر چکے تھے۔ ظہیر ایک ہاتھ سے اس کا کیچر نکال کر پھینک دیا۔ وہ اسے یوں لیے ہی صوفے پہ آ بیٹھا۔ اب منسا اس کی گود میں تھی۔ ظہیر کے شدتوں سے سانس پینے پر وہ تڑپ بھی رہی تھی۔ دونوں ہاتھوں بازوں کی کوہنیاں اس کے کندھے پر ٹکائے وہ اس کے بال کھینچتے اسے خود سے دور کرنا چاہتی تھی، جو آج یہ ممکن نہیں ہونے دینا چاہتا تھا۔ جو ضبط اس نے رات کو کیا تھا اب اس کی جان کو آ رہا تھا۔ وہ مزید صبر نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کی شدتیں یہ ثابت کر رہی تھیں۔ وہ شدت سے پڑپڑائی تھی اس کی گرفت میں۔ پیٹ کی حدیں پھلانگ کر اوپر جاتے اس کے ہاتھ اسے تڑپا گئے تھے۔ وہ یوں ہی کرتا تھا۔ ظہیر اس کی سانسیں رکتے دیکھ دور ہوا۔ ایک ہاتھ سے اس کی کمر سہلائی، دوسرا اس کے کندھوں کے گرد ڈالا۔ وہ ڈھیلا وجود اس کے کندھے پر گرا گیا۔ کچھ دیر تک سانسیں بھرنے کے بعد وہ اٹھنے کے قابل ہوئے۔ اٹھتے ہی ظہیر کو گورا جو خاموشی سے اس کا ماتھا چومتے اسے صوفے پہ بٹھا گیا۔ باقی رات کو ابھی اگر میں یہاں رکا تو معاملہ بگڑ جائے گا۔ نہ تم کہیں جا سکو گی نہ ہی میں۔ اس کے الفاظ میں شدت تھی۔ وہ جلدی سے اسے باہوں کی حد سے دور ہوئی۔ ظہیر اس کا ماتھا شدت سے چومتے اس کے بکھرے وجود پر ایک گہری نظر ڈالتے وہاں سے چلا گیا۔ پیچھے منسا دل پر ہاتھ رکھے اپنی سانسیں ہموار کر رہی تھی۔ سر پیچھے صوفے سے ٹکایا تھا۔ وہ تڑپ چکی تھی اور اسے تڑپانے والا ظہیر احمد اس کا شوہر تھا۔ موسیٰ کی نظریں سامنے ٹکی تھی۔ پری ابھی سو رہی تھی۔ حارث اس کے ساتھ تھا۔ بیلا گھر پر ہی تھی۔ موسیٰ کیا دیکھ رہے ہو؟ وہ سمجھ نہیں پایا۔ شایان کو بولو اب لوٹ آئے، وقت بہت ہو چکا ہے، اب پلٹ کر وار کرنے کا وقت ہے۔ حارث تو حکم کا غلام تھا۔ اس نے فوراً سے شایان کو پیغام بھیج دیا۔ وہ بھی ایک اوکے کہتے پھر بیڈ پر رکھے تکیے میں منہ دے گیا۔ منسا باہر کھانا بنا رہی تھی اور رومان اس کے سوال پر موسیٰ اس تصویر کے پاس ہوا۔ اسے کہو جگہ بدل کر ڈھونڈے، میرے خیال سے اس کا سوراخ وہیں سے ملے گا۔ وہ اٹھ گیا۔ پیچھے حارث اب اسے کال میں لانے لگا۔ گیم پلانر موسیٰ تھا۔ فرقان بھی ان کا مہرہ بنا تھا۔ انہوں نے خود فرقان کو رومان کو ضد سے یہاں سے بھیجنے پر مجبور کیا۔ رومان بھی سب جانتا تھا۔ ان دونوں کی پہلے بات ہو چکی تھی۔ سمجھنے والے سمجھ رہے تھے وہ بکھر رہے ہیں، جبکہ وہ جڑ رہے تھے ایک نئی مضبوطی کے ساتھ، مگر وہ سمجھ نہیں سکتے تھے۔ اگر الیگزینڈر گیم پلانر تھا تو موسیٰ بھی اسی کا بیٹا تھا۔ وہ بھی اسی کی طرح تھا، مگر وہ گیم چینجر تھا۔ اس نے سارا منظر بدل دیا تھا، ہر احساس بدل دیا تھا، اور جو منظر دیکھنا چاہ رہا تھا، وہ جو منظر دکھانا چاہ رہا تھا، سب نے وہی دیکھا۔
اس نے منظر دکھایا فرقان کے خود غرض بن جانے کا۔ بی کے فیملی بھی اسے سچ مان گئی۔ قیام تو اس کے کمزور انسان دکھایا، وہ سب سمجھ گئے۔ اس نے پلان بنایا نہیں تھا، اس نے لوگوں کو چلایا تھا، شطرنج کے کھلاڑیوں کی طرح۔ جب یہ کھیل کھلتا تو بادشاہ خود بھی مہرہ بن چکا ہوتا، چلانے والے کا مہرہ۔ جی تو یہ تھا ایپیسوڈ نمبر 69 and I think so you are all enjoying the novel and please also share this channel with your friends and novel also and take care of yourself. Allah Hafiz.